बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। बिलाखिर कप्तान ने दोनों असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया है। पीडीएम की बोलती बंद हुई है। पिंडी मुलाकात काम कर गई है। नए इलेक्शन का तबल बज चुका है। शहरी इक्तदार में इस वक्त बड़ी हलचल है। आज की तकरीर में इमरान खान ने जनरल बाजवा पर शदीद इल्जामात लगाए हैं। अब जनरल बाजवा ने भी खान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। जनरल बाजवा क्या बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, इसी बड़ी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से रजीम चेंज हुआ है और चूंकि उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और उस तरीके से तनकीद इमरान खान ने नहीं की, लेकिन मीर जाफर मीर सादक के अलकाबात जरूर दिए और अवाम को भी समझाया। और जिस तरह अवाम बाहर सड़कों पर आई कि यकीनी तौर पर नून लीग के चूंकि अपने लीडरान ये मुसलसल कह रहे थे कि तहरीके अदम एतमाद एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर मंजूर नहीं हो सकती। फिर आनन फानन पूरा जिस तरह सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगी, रजीम चेंज हुई, इमरान खान मुसलसल कहते रहे कि इनको एनआरओ दिया जा रहा है और वो एनआरओ मिला भी। नैब तरामीम हुई, उसके अंदर तमाम ठग चोर बैठे, जिसका केस जिस दफा के तहत था उन्होंने वो दफात के अंदर उन दफात में तरामीम की और ये एक ऐसा अदालतों के अंदर भी इंसाफ का नंगा नाच हुआ जिसे पूरी कौम ने देखा। आज इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है वो तो अपनी जगह है कि क्या जनरल बाजवा साहब पर इल्जामात लगाए हैं, बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर कहा है कि ये जितना एनआरओ दिया गया है इसका जो मेन किरदार है वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। अब मुसलसल चूंकि उन पर तनकीद हो रही है, वो रिटायर हो गए हैं, नई एस्टेब्लिशमेंट पर इस वजह से बड़ा प्रेशर है, तो अब जनरल बाजवा ने आज बड़ा आम इंकशाफ किया है। जो इस वक्त खुद साख्ता तर्जमान है एक जनरल बाजवा साहब के, मंसूर अली खान मेरे मेजबान, उन्होंने ये दावा किया है कि मुसलसल चूंकि इमरान खान अटैक कर रहे हैं साबिक आर्मी चीफ पर, तो उन्होंने अब फैसला कर लिया है, अपनी कानूनी टीम से वो मुशावरत कर रहे हैं और खान साहब के खिलाफ वो शायद हद के इज्जत का दावा करेंगे और जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं उनको अदालत के अंदर साबित करना पड़ेगा। तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों के अंदर जनरल बाजवा और इमरान खान एक मर्तबा फिर अदालतों के अंदर आमने सामने होंगी और उस वक्त जो मीडिया पर माहौल होगा और पाकिस्तानी अवाम पहले से जिस तरह का उनका एक मजाज है, यकीनी तौर पर उनके लिए ये एक बड़ा सरप्राइज भी होगा और बड़े इंजॉयमेंट के मौके भी होंगे। अब आज जो इमरान खान ने तकरीर की है, अब देखिए, एक तो जो इस वक्त की पूरी पीडीएम की हुकूमत है, ये जिस तरह अरस्तु अफलातून बनकर आए थे, जो इनके दावे थे कि जब हम इख्तियार में आएंगे, क्योंकि इमरान खान ने तो महंगाई बहुत बढ़ा दी है, इमरान खान बड़ा नालायक आदमी है और ये खामखा हमें सजाएं दिलवाने पर लगा हुआ है और अवाम जो है वो कर्जों की दलदल में धंस चुकी है, लेकिन ये आएंगे तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। लेकिन फिर हमने देखा कि अवाम ने किस तरीके से इनको रिजेक्ट किया। ज़िमनी इंतखाबात में इन्होंने महंगाई के पहाड़ तोड़े और अब भी पहले मिफ्ता इस्माइल और अब इसहाक डार वो आपस में लड़ रहे हैं कि हमने मुल्क को कंगाल कर दिया है, लेकिन अगर दोनों बैठकर कौम को बता दें कि सबसे ज्यादा किसने कंगाल किया है तो वो एक अलहदा मामला है। लेकिन आज जो है खान साहब ने जो तकरीर की है, बड़ी तवक्को थी, बड़े दावे थे और हमें भी ऐसे महसूस हो रहा था कि शायद चौधरी परवेज इलाही डबल गेम कर जाएं। अभी भी चौधरी साहब के पास डबल गेम करने का बड़ा वक्त है, लेकिन शायद अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के अलावा उनके पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस वजह से एक तो उन्होंने दोनों असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया है। जुमा 23 दिसंबर को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। चूंकि इस वक्त दोनों सूबाई असेंबलियों का इजलास जारी है, तो इस इजलास के दौरान तहरीके अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती और फिर एतमाद का वोट लेने का भी गवर्नर जो है इस दौरान कह सकते हैं या नहीं, इस मामले पर आईनी माहिरीन का इख्तलाफ है। लेकिन बहरहाल अब दोनों असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं। आखिर एक हफ्ते का जो टाइम है वो इमरान खान ने क्यों रखा है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं और बड़े हुकूमती लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर बेयक वक्त इंतखाबात हों और इस बार फिर भी उन्होंने लास्ट चांस दिया है
آخری وارننگ دی ہے اس حکومت کو کہ یہ اسمبلیاں تو تحلیل ہو رہی ہیں اور اس میں الیکشن بھی ہوں گے اور عوام آپ کو سبق بھی دے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گھی سیدھی انگلی سے انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے، ورنہ ٹیڑھی انگلی سے تو گھی نکلے گا۔ یعنی اب وہ پورے ملک کے اندر انتخابات ہوں، وسائل بچیں، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس کے بعد جو بھی اقتدار میں آئے تو ایک جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے حکومت، اور پھر بین الاقوامی سطح سے سرمایہ کاری آئے، ملک بہتری کی طرف بڑھے۔ لیکن چونکہ نواز شریف، مریم نواز اور یہ جو پورا ٹولہ ہے جس کو کھاؤ قبیلہ کہتے ہیں، ان کو علم ہے کہ ہم اس وقت عوام سے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی بلکہ اس کی جگہ پر جمہوری جوتے مارے گی، تو اس وجہ سے اب یہ جو ہے اس طرف نہیں بڑھ رہے۔ اب عمران خان نے جو آج باتیں کی ہیں وہ اور زیادہ سخت ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ خدشہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھے گا، جو اس وقت حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں، زراعت ہو، کنسٹرکشن ہو، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، دیگر انڈسٹریز ہوں، ہر طرف تباہی پھیر دی ہے انہوں نے ان 8-9 مہینوں کے اندر۔ انہوں نے بتایا ہمارے دور کے اندر کس طرح یہ معاملات جو ہے وہ اوپر جا رہے تھے، بہتری آ رہی تھی، لیکن پھر یہ ٹولہ آیا اور انہوں نے جس طریقے سے حالات کو خراب کیا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے بتایا کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کے اندر سب سے بڑا مرکزی کردار جنرل باجوہ ہے، چونکہ جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے ہمیں ایک تو دیکھا کہ آدم سواتی نے سوال اٹھایا، آدم سواتی کی ننگی ویڈیو اس کی فیملی کو بھیجی گئی اور پھر اس کو کبھی ایک عدالت میں، کبھی ایک صوبے میں، دوسرے صوبے میں، اور اس نے سچ کہا تھا کہ جنرل باجوہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ یہ آج خان صاحب نے تقریر کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دونوں صوبائی وزرائے اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جو ہے انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی ہے اور تائید کی ہے، اور اب اسمبلیاں تحلیل ہم کرنے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا جو صحافیوں پر اس دور کے اندر رجیم چینج کے بعد ظلم و ستم ہوئے ہیں، ان کے خلاف مقدمات قائم ہوئے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، کچھ ارشد شریف ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کیس کو جس طرح آگے پیچھے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ محافظ ہے، اور ساتھ اس وقت چونکہ جو بشرا بی بی ہیں ان پر بڑے اٹیک ہو رہے ہیں، جو انہوں نے زیورات بیچے، جس طرح کی آڈیو لیکس ہوئی، حالانکہ وہ اپنے گھر کی پرائیویسی کی بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ زیورات وہ جو ہے وہ نہ بکتے تو یہ عمران خان کے لیے بہت زبردست ہو جاتا اور زیادہ اچھا ہو جاتا۔ لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے آج بشرا بی بی کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ان کو علم تھا کہ مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، تو ان کا ایک جو مذہبی اعتقاد ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ آج بتایا ہے۔ ان کے دور کے اندر جو معاشی ترقی تھی وہ ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا؟ ایک چلتی ہوئی حکومت کو بیرونی سازش کا حصہ بن کر چلتا کیا گیا، اس کا ایک ہی آدمی ذمہ دار ہے اور اس کا نام ہے جنرل باجوہ۔ میں اس کے اس لیے بات نہیں کرتا تھا کہ وہ آرمی چیف تھا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ فوج ہماری مضبوط ہو، آزاد ہو، اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ ساری سازشیں ہوئیں، ہم چپ کر کے تماشا جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو پورا ٹولہ ہے اس کا احتساب نہیں ہونے دیا گیا، یہ کیسز کو میچور نہیں ہونے دیا گیا۔ نیب کو جنرل باجوہ دیکھ رہے تھے، حالانکہ جنرل باجوہ کا کوئی آئینی کردار نہیں تھا، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پاکستان کے اداروں پر حاوی رہی ہے، سول بیوروکریسی پر حاوی رہی ہے، تو اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مارچ کیا تو جنرل ریٹائر باجوہ نے غلطی تسلیم کرنے کی بجائے وہ ظلم کیا جو جنرل مشرف نے بھی نہیں کیا۔ دھمکیاں دی گئیں، سلمان اقبال باہر چلا گیا، ارشد شریف چلا گیا، آدم سواتی، شہباز گل کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ میں نے جب جنرل باجوہ کو کہا تو مجھے کہا گیا آپ معیشت کو ٹھیک کریں، احتساب کو بھول جائیں۔ کیا احتساب کے بغیر کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے؟ چین نے 450 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ انصاف اور قانون کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ پھر ایف آئی اے کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا شہباز شریف کے خلاف، لیکن اس کو بچایا گیا چونکہ وہ اثاثہ تھا اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 1100 ارب روپے کے کیسز وہ معاف کروائے گئے۔ نیب ترامیم کا سیکشن 4، 9، 14 مختلف سیکشنز کا انہوں نے حوالہ دیا، جیسے تمام ٹھاگ چور وہ بیٹھے، جس کا جو کیس تھا وہ چونکہ وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی دودھ کی رکھوالی پر جب بلے بٹھائے جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہوا۔ انہوں نے اپنی مرضی کی نیب ترامیم کی
اور پھر اس کے اندر ایک اور بڑی باریک بات کی ہے عمران خان نے، اور وہ یہ کہ انہوں نے بتایا کہ جب فیٹف کے اندر جو ہے وہ پاکستان پر منی لانڈرنگ کے پوری دنیا میں الزامات لگ رہے تھے، اس دوران جو ہے وہ جو نیب کے اندر ترامیم کروانے کی کوشش تھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہی تھی۔ بعد ازاں شاید احمد نورانی کی جو سٹوری آئی ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ شاید کچھ اور لوگوں نے بھی منی لانڈرنگ کی تھی، بیرون ملک پیسہ منتقل ہوا تھا، اور اس وجہ سے شاید جو ہے وہ اس طرف انہوں نے مجھے لگتا ہے اشارہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا قوم بھوکی مر رہی ہے، فیکٹریاں بند ہیں، کرپشن کیسز جو ہے وہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن ایک طرف جو ہے یہ ساری بات کرنے کے بعد ایک تو بات ہوئی ہے کہ یقینی طور پر چونکہ چودھری جو پرویز الہی ہیں وہ پنڈی آئے گزشتہ شب، پنڈی میں ان کی ملاقات ہوئی تقریباً 1 گھنٹہ، اور اس ملاقات کے بعد اب آج ان کا عمران خان سے پہلے ملاقات کرنا، خان صاحب کا کنونس نہ ہونا، پھر ان کے ساتھ اس ایجنڈے پر بیٹھ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے جب یہ تبدیلی ہو رہی تھی تو اس وقت جنرل باجوہ سے چودھری پرویز الہی صاحب نے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ شاید آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں، تو اب بھی جو جنرل عاصم منیر ہیں پنڈی میں جو اشارہ ہے وہ انصار عباسی جو خود مقتدر اداروں کے اس وقت نام نہاد ترجمان ہیں، انہوں نے اشارتاً یہ بات کی ہے کہ ان کی پنڈی کی سب سے عام شخصیت سے یقیناً ملاقات ہوئی ہوگی، اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ جناب چودھری صاحب خان صاحب تو قابو نہیں آ رہے، لہذا آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ ایک بڑا امتحان ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے نیوٹرل ثابت کرنا ہے، اور دوسری طرف جو اگر یہ واقعتاً اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، قومی اسمبلی میں جا کر تمام استعفے منظور کروائے جاتے ہیں، تو پھر پورے ملک کے اندر انتخابات ہوں گے، اس طرف بڑھنا پڑے گا نون لیگ کو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو انگیج کیا جائے اور یہ انتخابات جو ہیں مئی جون کے اندر کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش ہو۔ بہرحال پنڈی ملاقات جو ہے وہ بھی کام کر گئی ہے، چودھری پرویز الہی نے وہ کر دکھایا ہے جس سے ان کی توقع تو کم ہی دکھائی دے رہی تھی۔ تو پورے ملک میں انتخابات ہو سکتے ہیں شہر اقتدار میں، اس کے بعد ایک ہلچل شروع ہے، اب قانونی نکات کچھ اس طرح کے کمزور وہ تیار کیے جا رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے کہ ہم نے ہار نہیں ماننی بلکہ الیکشن تاکہ نہ ہوں، تو الیکشن سے بھاگنے کی تیاریاں ہیں، اور کسی طریقے سے اسمبلیاں تحلیل کے اندر لاہور ہائی کورٹ جن پر شریف خاندان کا ہمیشہ سب سے زیادہ اعتماد رہا ہے، تو وہاں سے کچھ معاونت لینے کی کوشش ہوگی، لیکن شاید زیادہ عرصے کے لیے یہ معاملات ٹل نہ سکیں، تو بالآخر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ عمران خان کی مثال ایک ایسے پہلوان کی ہے جو اکھاڑے میں اتر کر مخالفین کو مسلسل کہہ رہا ہے کہ ادھر میدان میں اترو، مولانا مریم شہباز شریف اور نواز شریف جیسے لوگ اکھاڑے سے باہر غصے سے بھرپور باتیں کر رہے ہیں لیکن میدان میں نہیں اتر رہے، اب خان ان کو کھینچ کر اسی الیکشن کے میدان کے اکھاڑے کے اندر لے کر آیا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔